अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, पहले हम आपको आज का जो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल है कोविड-19 के हवाले से वायरस के हवाले से वो बताते चलें कि इस वक्त टोटल जो कंफर्म्ड केसेस हैं पाकिस्तान में, उनकी तादाद जो हमारे पास इस वक्त मौजूद है उसके मुताबिक 8,418 लोग जो हैं वो कंफर्म्ड केसेस हैं पूरे पाकिस्तान में। टोटल टेस्ट जो अभी तक हो चुके हैं वो 1,04,302 हैं और जो पिछले 24 घंटे में टेस्ट हुए हैं वो हैं 4,873। पिछले 24 घंटे में अमवात की तादाद 17 और जो नए केसेस पिछले 24 घंटे में रजिस्टर हुए हैं वो हैं 425। तशवीश की बात यह है कि नाज़रीन, अब केसेस रजिस्टर होने की केसेस ज़रा ज़्यादा होती जा रही है, ये एक बायस से तशवीश है। डेथ्स 24 घंटे में 17 हुई हैं पूरे पाकिस्तान में। टोटल इस वक्त डेथ्स जो हैं वो 176 हो गई हैं। तो 8,418 कंफर्म्ड केसेस हैं टिल डेट, जिसमें से अमवात 176 हैं और 1,970 यानी कि तकरीबन 2,000 लोग रिकवर कर चुके हैं। ये एक इनकरेजिंग साइन है और अल्लाह करे ऐसा ही रहे। सूबे के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि सिंध में अब कंफर्म्ड पेशेंट्स की तादाद जो है 2,537 हो गई है। पंजाब में 3,721, बलोचिस्तान में 432। केपी में हैरत की बात है कि पिछले कुछ दिनों से, कोई 5-6 दिनों से ज़रा नंबर तेज़ी से बढ़ रहा है और इसमें 1,235 हो गया है। इस्लामाबाद में 181 है तादाद इस वक्त तक, एजे के 49 और गिलगित बल्तिस्तान में 263 है जो कि इस वक्त कंफर्म्ड केसेस हैं। नाज़रीन, केपी के हवाले से कुछ तफसीलात जो हमारे तक पहुंच रही हैं उसमें यह है कि शरह अमवात भी केपी में इस वक्त ज़्यादा हो रही हैं। तो ये एक बायस तशवीश बात है कि और दूसरी जानिब जहाँ पे थोड़ा सा इस वक्त अब रिलैक्स्ड लॉकडाउन कर दिया गया हुआ है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से और मतलब छोटे मोटे कारोबार खुल गए हैं, उसके बाद कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को खोल दिया गया है, लेकिन क्या मॉनिटरिंग होगी इस पे कि हुकूमत पूरी तरह नज़र रख सके कि जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो क्या उनको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है कि नहीं जा रहा। एसओपीज़ जो कि WHO के स्टैंडर्ड के मुताबिक, उस दिन हमारी इतलात थी कि डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब ने सबको भिजवाई हैं, तमाम चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स को, फेडरेशन को, कि जी आप लोगों ने ये एसओपीज़ जो हैं इसको इंश्योर करना है। उसकी मॉनिटरिंग कौन कर रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। दुकानों में छोटे ताजरों के हवाले से आज भी प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि जहाँ जहाँ पे भी ताजरों के कोई मसाइल हैं वो सूबाई हुकूमतों से गुजारिश करेंगे कि वो उनके मसाइल वहीं पे हल करें। लेकिन दूसरी जानिब ये भी तो देखना है कि क्या ये ताजिर एसओपीज़ यानी कि जो एहतियाती तदाबीर हैं उनका भी ख्याल रख रहे हैं कि नहीं रख रहे। इस पर भी आज खास तौर पे वज़ीर आज़म साहब ने एक ट्वीट भी की और माई मैसेज फॉर पीपल इज़ टू स्टे होम एज मच एज पॉसिबल ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक। द मोर पीपल शो सेल्फ डिसिप्लिन, the easier it will be for us to manage the COVID-19 plus ease the lockdown gradually। तो प्राइम मिनिस्टर ने जहाँ पे सिंध हुकूमत की तरफ से ये कहा जा रहा था कि अभी कोई इतनी जल्दी हमें लॉकडाउन में कोई रिलैक्सेशंस नहीं करनी चाहिए और शायद उसी की वजह है कि अब सिंध हुकूमत से हमें जो इतला है कि जी 15वें रोज़े के बाद जो है वो दोबारा रिव्यू करेंगे कि उसको लॉकडाउन को ज़रा थोड़ा सा हल्का किया जाए कि ना किया जाए। सिंध का ख्याल था कि अभी मज़ीद सख्त इसको रहना चाहिए और प्राइम मिनिस्टर ने भी इसी चीज़ को सामने रखते हुए, क्योंकि मजबूरियां हैं पाकिस्तान में, जो हालात हैं उनमें ख़ास तौर पर जो गरीब लोग हैं, मुआशी सूरत हाल ऐसी है कि अगर लॉकडाउन ज़्यादा हो
سخت ہو تو لوگوں کا روزگار کمانے کا مسئلہ ہو جاتا ہے. تو پرائم منسٹر نے اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کیا, لیکن ساتھ ساتھ اب میسج آ رہا ہے. اور آج بھی جو اجلاس پرائم منسٹر نے اس ساری صورتحال پر چیئر کیا, اس میں پرائم منسٹر نے واضح طور پر جو ہے وہ کہا ہے کہ کرونا کے خلاف سب سے مؤثر حکمت عملی سوشل ڈسٹینسنگ ہے, یعنی کہ سماجی فاصلے کو یقینی بنانا ہے. اس ضمن میں عوام کو سماجی فاصلوں کی اہمیت کے بارے میں عوام کو زیادہ سے زیادہ آگاہی فراہم کی جائے تاکہ ان کے تعاون کو یقینی بنایا جا سکے. لیکن آگاہی پرائم منسٹر صاحب انگریزی کے ٹویٹ سے شاید پاسبل نہیں ہے. اس کو میڈیا آپ کو استعمال کرنا پڑے گا اور بہت ہی زوردار اور ایفیکٹو طریقے سے آپ کو بتانا پڑے گا تمام لوگوں کو. دوسری جانب ناظرین, آج علماء کے ساتھ پرائم منسٹر کی اور حکومت کی ملاقات ہوئی, جس میں 20 نکات پر جو ہے اتفاق کیا گیا. ان میں جو چیدہ باتیں یہ ہیں کہ جی مساجد میں دریاں اور قالین نہیں ہوں گے اور نماز جو ہے وہ فرش پر پڑھی جائے گی. سڑک اور فٹ پاتھ پر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی. 50 سال عمر کے لوگ اور بچے نماز ادا نہیں کرنے جائیں گے مساجد میں. نماز کے ساتھ حفظان صحت کا بھی خیال رکھا جائے گا. اس کے علاوہ بیماری کے شکار افراد مسجد نہیں جا سکتے. مسجد کے فرش کو کلورین پانی سے دھویا جائے گا. نمازی 6 فٹ یعنی کہ کم از کم 2 نمازی کے فاصلے کے بعد نمازی کھڑے ہو سکیں گے. نماز کے لیے 2 نمازیوں کی جگہ خالی چھوڑی جائے گی. مسجد میں صحن ہو تو وہاں نماز ادا کرنا زیادہ بہتر رہے گا. مساجد میں جائے نماز لے جانے کی اجازت ہوگی. اجتماعی سحری اور افطار پر پابندی, جو کہ نارملی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بہت زیادہ اپنے گھروں سے افطاریاں لے کے جاتے ہیں تاکہ مساجد میں نمازیوں کو افطاری کرائی جائے. اس دفعہ اس پر پابندی لگا دی جائی ہے. مسجد میں جانے سے پہلے وضو گھر سے کر کے آئیں گے اور ماسک پہن کر آئیں گے. کسی سے ہاتھ نہیں ملائیں گے. گھر پر اعتکاف کریں گے اس دفعہ اور حفاظتی تدابیر کے ساتھ نماز تراویح ادا کریں. مسجد اور امام بارگاہ میں کمیٹی بنائی جائے جو پولیس کے ساتھ رابطہ رکھے. مساجد کمیٹی لائے عمل کو یقیناً بنائے گی. مساجد کے منتظمین فرش پر نشان لگائیں گے, جبکہ حکومت کو اختیار ہوگا کہ متاثرہ علاقے میں شرائط مزید سخت کر سکتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ خدا نہ خواستہ اگر کسی مسجد کے قریب کوئی ایسے اطلاع ملتی ہے کہ جی وہاں پہ کوئی ایسا مریض ہے جو کہ کووڈ پازیٹیو آگے ہیں, تو ان کو جو ہے اس میں کچھ شاید پھر زیادہ سختی آ سکتی ہے, کچھ دنوں کے لیے بند بھی کی جا سکتی ہے مسجد. یہ تو شرائط ہیں. دوسری جانب ناظرین, آج حکومت کی انرجی کی جو کیبنٹ کمیٹی آن انرجی ہے اس کی ملاقات ہوئی IPPs کے ساتھ, اور اس میں جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید وہ اس موضوع پہ ہے جس حوالے سے رپورٹ آئی ہے, اس کمیشن کی رپورٹ, جس میں انہوں نے بتایا کہ جی پچھلے 30 سالوں میں یا کتنے ہی سالوں میں یہ IPPs کتنے اربوں روپے لے چکے ہوئے ہیں, اور اگر اسی طرح سلسلہ چلتا رہا تو یہ عام آدمی کی جیب سے بہت زیادہ یعنی کہ اربوں روپے لے لیں گے. لیکن آج کا جو اجلاس تھا وہ IPPs سے وہ صرف اور صرف اس لیے تھا کہ ان حالات میں, کووڈ کے حالات میں, جو بجلی کے نرخ ہیں ان میں کمی کرنے کے لیے حکومت کی مدد کی جائے. ان تمام معاملات پر بات کرنے کے اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اخنزادہ چٹان صاحب. بہت بہت شکریہ آپ کا. پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما پارلیمانی سیکرٹری برائے اوورسیز پاکستانیز اور ان کا جی جویریہ ظفر آہیر صاحبہ مجھے اسکائپ پر ہیں, اور سینیٹر ڈاکٹر اسد اشرف صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے میرے ساتھ موجود ہیں. اخنزادہ چٹان صاحب, تمام چیزیں آپ کے سامنے آ گئیں. پہلے تو یہ کہ سوشل ڈسٹینسنگ کے حوالے سے جو آج پرائم منسٹر نے جو اس پر اجلاس بھی ہوا, اس اجلاس میں بہت ساری چیزیں بھی اطلاعات بھی دی گئیں کہ جی اب ہم 8000 سے زائد ٹیسٹ روزانہ کی بنیاد پر کیے جا رہے تھے اور اس ماہ کے آخر میں 20,000 جو ہے وہ کر لیے جائیں گے. پریشانی ہے, تھریٹ ہے. کیسے دیکھتے ہیں یہ جو اقدامات جتنے ابھی تک پرائم منسٹر کے میں نے آپ کو پڑھ کے سنائے ہیں, بتائے ہیں, اجلاس ہوئے ہیں علماء کے ساتھ, مشائخ کے ساتھ, ہم اس کو کنٹرول کر پائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی, کنٹرول کرنا کوئی میرے خیال سے کوئی مشکل نہیں ہے, کیونکہ ہمارے سامنے ہے دنیا نے کنٹرول کیا, تو جو کام دوسرے لوگ کر سکتے ہیں وہ ہم کیوں نہیں کر سکتے. لیکن کرنے کے لیے ایک چیز ضروری ہے, وہ ہے اخلاص, وہ ہے ذہنوں کو کھولنا. ایک ہے ایسے حالات میں ایک دوسرے کے ٹانگوں کو کھینچنا بند کرنا, اس ٹائم پہ پوائنٹ سکورنگ کرنا بند کرنا, اور ایک ہی سوچ رکھنا
وہ ہے کہ ہم نے اپنے قوم کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے بچوں کو اس چیز سے بچانا ہے. اس کی علاج تو کوئی نہیں ہے، پوری دنیا میں نہیں ہے. پھر دنیا کا جو ہیلتھ سسٹم ہے اور ہمارا جو ہیلتھ سسٹم ہے، اس کا بھی موازنہ نہیں کیا جا سکتا ہے. وہ ممالک جہاں پہ ہیلتھ سسٹم انتہائی مضبوط تھا، ان لوگوں کا کیا حشر نشر ہوا. اس کا علاج ایک ہی ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو بچائیں بھوک سے. یہ سارا کورونا کا جو واقعہ آیا ہے اور جتنی دنیا میں لاک ڈاؤن ہوا ہے، مجھے ایک جگہ سے کوئی بتا نہیں سکتا ہے، رپورٹ نہیں کر سکتا ہے، نہ ملک کے اندر نہ پوری دنیا میں، کہ وہاں پہ 6 بندے جو ہے وہ بھوک سے مر گئے. ہمارے ہاتھوں بھوک سے مرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا زیادہ تر لوگ جو ہے وہ کاشتکاری کرتے ہیں. وہ دوسرے کام تو کرتے ہی کرتے ہیں، چاہے اپنا زمین ہے چاہے دوسرے سے لیز پہ لیتے ہیں، لیکن ہر گھر میں اتنے گندم ہوتے ہیں کہ یہ بات تھی جو دہاڑی دار ہمارے اسلام آباد کی سڑکوں پہ ہیں، بہت شہروں بالکل میں جی، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، بیلچا کئی لے کے کام نہیں ہے، تو ان کا سروائیول کی بھی بات تھی بالکل نا. وہی میں کہہ رہا ہوں. ایسے ٹائم پہ حکومت کو چاہیے کہ ہماری جتنی بھی وسائل ہیں وہ ہم کنورٹ کریں ان لوگوں کی طرف، لیکن ہم نہیں کر رہے ہیں. آج بھی ہم اس چکر میں ہیں کہ ہم آئی ایم ایف سے پیسے کیسے معاف کروائیں. آج بھی ہم اس میں ایک اوورسیز پاکستانیوں سے ہم ایسا کیسے ہوگا تو پیسے لیں گے. لگائیں گے نا ادھر چٹان صاحب، مطلب پیسے اسی لیے بھائی تو جو کوشش کر وسائل رہے ہیں. ہمارے پاس ہے، صحیح جو وسائل ہمارے پاس ہے، صحیح. ایسے حالات میں آپ دیکھ لیں کہ جو دنیا میں فیول کے ریٹ کہاں تک پہنچ گئی. یہاں پہ کیا ہے، ہم ابھی ایسے حالات اطلاع میں آئی بھی تھی کہ اپنے مزید کم کر رہے ہیں. ابھی نہیں، کیا آپ کا مزید پوائنٹ کم آ کرے گیا، گا. میں سمجھ گیا. آج بھی آپ ہم اپنے لوگوں کو ریلیف دینے کے، لیکن ہم نے یہ ایک کام بھی نہیں کیا. نو تو ہم نے اتفاق رائے پیدا کیا، یعنی کہ ہم سارے مل کے، اور پبلک کے تعاون کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوگا. اب ڈنڈے سے، فوج سے، پولیس سے سب کچھ نہیں کر سکتے، اور پبلک تب آپ کے ساتھ چلیں گے جو ایوانوں میں لوگ ہیں ان کا سوچ ایک ہو، پھر اس کے بعد صوبوں اور مرکز کا سوچ ایک ہو، پھر بیوروکریسی، اسٹیبلشمنٹ اور سویلین گورنمنٹ عدلیہ کا سوچ ایک ہو، تو پھر عوام آپ کے ساتھ چلیں گے. تو وہ کام بھی ہم نے نہیں کیا. دوسرا کام یہ کہ جو لوگ متاثر ہو جاتے ہیں اقتصادی طور پہ، جو صبح کماتے اور شام کو کھاتے ہیں، ان کے لیے بھی ہم نے وسائل جو ہے وہ نہیں موڑا. اور یہ آسان کام ہے، اتنا مشکل نہیں ہے، اور مخیر حضرات بہت سارے ہیں، ان کی ڈیوٹیز لگائی جا سکتی ہیں کہ جی آپ نے اپنے اپنے علاقے میں ان ہم نے کیا دیہڑی دار لوگوں آئی کو ڈی آپ نے پیز میں، کچھ ہم پہنچانا نے ہے. آئی ڈی پیز میں کیا ہے، ہم نے زلزلوں میں کیا ہے، ہم نے سیلابوں میں بالکل کیا ہے. بہت مشکل جب حالات تک میں کیا ہوا. ریاست پہنچتے بالکل تھے اس سے پہلے عوام جا کے اور لوگوں کو صحیح. ریلیف کرتے تھے. اور ڈاکٹر اسد اشرف صاحب، آپ جو اخونزادہ چٹان صاحب نے 2-3 باتیں کہیں جہاں پہ جو میں سمجھ سکا ہوں، ایک تو یہ کہ صوبوں کے درمیان مطلب سیاسی جو پوائنٹ سکورنگ ہے اس کو چھوڑ کر آپس میں یکجا ہو کر، پھر اس میں اخونزادہ چٹان صاحب نے کہا کہ تمام اداروں کو بھی ایک پیج پہ ہونا چاہیے، تب عوام جو ہے آپ کے پیچھے چلے گی. اور آج ہی میں دیکھ رہا تھا کہ آنریبل چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کسی بھی عمل میں شفافیت نظر نہیں آ رہی. اور یہ ایک جو از خود نوٹس کرونا کے حوالے سے آنریبل چیف جسٹس صاحب نے لیا ہوا ہے، اس میں یہ ریمارکس آئے ہیں آج. تو یہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ عوام اور پاکستان میں لوگ تو بہت زیادہ دل کھول کر مطلب ڈونیشنز بھی دیتے ہیں، مخیر حضرات ہیں اتنے، تو ہم کیا یہ سخت لاک ڈاؤن برداشت کر سکتے تھے ان دنوں میں کہ یہ جو اس میں آسانیاں پیدا کی ہیں یہ زیادہ مشکلات پیدا کریں گی؟ دیکھیں، یہ آپ بالکل صحیح بات کی ہے اخونزادہ صاحب نے کہ یہاں پر یہ جو پینڈیمک ہے، یہ کرونا وائرس کا جو دنیا میں آیا ہوا ہے، اس نے نہ کسی غریب کو دیکھنا ہے، نہ کسی امیر کو دیکھنا ہے، نہ کسی وزیر کو دیکھنا ہے، نہ مشیر کو دیکھنا ہے. اور اس نے ہر ایک کو لگنا ہے جو کوئی ان کانٹیکٹ آئے گا اس سے، اور بڑی تیزی سے لگنا ہے، اور بڑی عیاری کے ساتھ اس نے لگنا، اور بڑے خطرناک طریقے سے لگنا ہے. یہ تو اسٹیبلش فیکٹس ہیں. باقی باتیں جو ہیں بالکل تمام ادارے جب تک ایک سوچ بھی نہیں ہوں گے، اور اس میں حکومت جو ہے وہ سب سے آگے ہے، اور حکومت میں بھی اداروں کے ساتھ سب سے زیادہ یہ کام ہے پروفیشنلز کا. ان کو پروفیشنلز کی ٹیم سارے پاکستان سے بنا کے، جو دیکھیں نا، اوپر اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی سیٹ پہ کسے بجایا؟ ہوا شافی ڈاکٹرز کو بٹھایا. وہاں وہ امریکہ میں وہ گلین بشپ جو تھے، ان کی بات سنی تھی. انہوں نے کہا اپنے جتنے بھی لوگ اکٹھے ہوئے تھے چرچ میں، انہوں نے کہا کہ میرا خدا
इस कोरोना वायरस से ज्यादा ताकतवर है, बेशक कोई दो राय नहीं, लेकिन उसी ताकतवर खुदा ने अपनी कुर्सी पे इसको बिठाया, डॉक्टर्स को, जो आपको कह रहे हैं स्टे होम, स्टे सेफ, सोशल डिस्टेंसिंग। उन्होंने बात नहीं मानी और फिर ईस्टर से एक दिन पहले उनकी डेथ होगी। ना सिर्फ उनकी हुई, उनके घर के सारे अफराद जो है आज जिंदगी और मौत के उसमें है। जब आपने वो हकायत भी सुनी होगी मौलाना रूमी वाली के दरख्त के नीचे एक आदमी खड़ा हुआ था और बार बार उसे लोग आके कह रहे थे कि अब बिजली कड़क रही है, तुम पे गिर पड़ेगी, तो उसने कहा मेरा अल्लाह मुझे बचाएगा। तो जब उससे ये पूछा गया कि इतनी इसकी स्ट्रिक्ट बिलीविंग थी अल्लाह ताला में, फिर अल्लाह ताला ने इसकी मदद क्यों नहीं की? तो उन्होंने कहा ये जो 3 आदमी इससे पहले आके कह के गए हैं कि यहाँ से हट जाओ, ये उन्होंने ही भेजे थे अल्लाह ताला ने, और इसने नाफरमानी की। तो बिल्कुल इसी तरह जिस तरह कहा गया है, चट्टान साहब ने भी कहा, मैं इसकी पुरजोर बिल्कुल यही चीज है। हमारे यहाँ कोई आदमी, देखिए कोरोना से सैकड़ों लोग, हजारों लोग मर रहे हैं, बाहर दूसरे दुनिया में देखे जो लाखों मरे हैं। यहाँ पर भूख से अभी तक कोई पाकिस्तान में नहीं मरा, ना कोई हिस्ट्री है। आप यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, आप दिहाड़ीदार बेलचे वाले इस्लामाबाद बातें कर रहे हैं, वो लोग जो है गांव से आए हुए शहरों में, जब शहरों में आते तो उनकी जो खवातीन होती हैं वो कोठियों में काम करके पैसा कमाती हैं, तो वो कोई ऐसा नहीं होगा। आप उनको अगर उनके घर में गांव में भेज दें वापस, या वो वहां पर पहुंच जाए, तो उन्हें छत भी मिल जाएगी और उन्हें खाना सब्जी हर चीज मिल जाएगी, गंदम, कोई चीज। आपका एग्रीकल्चर मुल्क है, आपका एग्रीकल्चर मुल्क है, कोई आदमी भूख से नहीं मरेगा। वो अपने लोगों में जब पहुंचेगा, जहां 10 आदमी खा रहे होगा, वहां वो एक बेलचे वाला भी खा लेगा और वो खुश रहेगा और वो सेफ रहेगा, ना कि यहाँ जगह जगह लोगों से मिलके और वो कोरोना जो है उसे एक्वायर करेगा, उसकी शिकार होगा। तो बिल्कुल ठीक बात ये है कि ये एक पेज पे जब तक नहीं होगी, पेज से मुराद ये है कि कंसल्टेंट्स, एपिडेमियल जो इसके डॉक्टर्स कंसल्टेंट्स हैं, वो आपको बताएं कि एसओपीज किया और WHO की गाइडलाइन पे बताया, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। नहीं, बिल्कुल सेनेटर डॉक्टर असद अशरफ साहब, हुआ ऐसे ही है। सब जो भी इस वक्त आसानियां पैदा की गई हैं लॉकडाउन में, उनको बाकायदा तक जो है वो अब तक ये बताया जा रहा है कि ये डायरेक्शंस हैं WHO की, ये SOPs हैं, इन पर आपने तवज्जो देनी है। जवेरिया ज़फ़र आहिर साहिबा, आपने दोनों पार्टिसिपेंट्स की बात सुन ली। मुझे कहा जा रहा है वक्त हुआ है ब्रेक का, तो ब्रेक में ज़रा आप अपने तमाम जवाबात भी ज़रा प्रिपेयर कर ले, फिर बाद आपसे इन्हीं तमाम सवालात पर जवाब लेते हैं। जी वेलकम बैक। जवेरिया आहिर साहिबा, आपने हमारे दोनों पार्टिसिपेंट्स की गुफ्तगू सुन ली। एक तो इनके सवालात का जवाब दे दीजिएगा और दूसरा ये कि चट्टान साहब ने एक और बात की कि आलमी मंडी में तेल की कीमतों में जो जिस तरह का कमी देखने में आई है, उस तरह का भी ट्रांसलेट नहीं हुआ पाकिस्तान में, इस पर भी बताइएगा। और दूसरा अपनी वजारत के हवाले से भी थोड़ा सा बताइएगा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो वापस आना चाह रहे हैं वो बहुत परेशान हैं, उनके लिए इक़दाम क्या कर रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो आपने इंट्रो में 2 चीज़ें कही हैं, मैं ज़रा एक करेक्शन कर लूँ कि एक तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने खाली अंग्रेज़ी में ट्वीट नहीं की, उर्दू में भी की और उनकी हर ट्वीट उर्दू में भी होती है। दूसरी बात ये कि मैं पीपल्स पार्टी से नहीं हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो वो बात होगी। नो, इट्स ऑल राइट जी। मैंने दोनों में पता नहीं होता ना जी, इसलिए अब भी बहुत सारी पीपल्स पार्टी की ही है। बात यह है कि जी गवर्नमेंट अपनी तरफ से जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, सारे जो प्लान्स हैं, सारे जो एक्शंस आपके सामने हैं, अच्छे तरीके से मैनेज हो रहा है, सूबाई लेवल पे भी, फेडरल लेवल पे भी। पहले ओवरसीज़ की मैं बात कर लेती हूँ कि इन्होंने भी कहा कि ओवरसीज़ हमें पैसे लेने वक्त याद आ जाते हैं और वैसे नहीं। तो मैं ज़रा ये बता दूँ कि हमें ओवरसीज़ याद है। हम लोगों ने इसी ज़रूरत के पेश नज़र एक वेबसाइट का भी इजरा किया है। हमारी का सारा जो आगे वाला शेड्यूल है उसके ऊपर सारा वेबसाइट पे मौजूद है, तो जाके देख सकते हैं covid.gov.pk पे। प्लस हमारी जो 2000 की कैपेसिटी थी बढ़ा के हमने ज़्यादा 8 तक लेके गए हैं और कमिंग वीक जो ये आज शुरू
ہو گیا ہے، اس میں نہیں واپس آئیں گے. 30,000 سے زائد پاکستانی جو اس وقت کسی نوکری کے چھوٹ جانے کی وجہ سے، ویزا جو ٹرانزٹ میں پھنسے ہیں وہ، یا ویزا ایکسپائری کی وجہ سے مختلف وجوہات پہ باہر ہیں جو واپس آنا چاہتے ہیں، تو ان کو ایز سون ایز پاسبل پرائرٹی میں ہم واپس لے کے آ رہے ہیں. اور پی آئی اے سے دیگر ایئر لائنس بھی اس میں شامل ہیں. پلس ڈیڈ باڈیز کا ہمیشہ ہمیں کہا جاتا ہے، تو سعودی عربیہ اور یو ایس اے سے تو انشاءاللہ جلدی ہی جو ہے ایئرکرافٹ آ جائے گا ڈیڈ باڈی. اور اسی طرح باقی ممالک میں بھی جو پاکستانی جو ہیں جن کی بات ہوئی ہیں، افسوسناک بات ہے، وہ بھی آ جائیں گی. تو یہاں پہ ان کا ٹریول سے پہلے بھی جو ایس او پیز ہیں اور آن ارائیول بھی جو ایس او پیز ہیں ان کو بالکل بتائے گئے ہیں، کیٹیگوریکلی بتائے گئے، اور ان پہ یقین کرایا گیا ہے کہ ان پہ عمل درآمد ہو. صحیح. جہاں تک بات انہوں نے کی ہے کہ اس وقت متحد ہونے کی ضرورت ہے اور سب کو ایک چیز پہ، تو اس سے کوئی انکار نہیں کرتا. دیکھ، جب آپ نے اتفاق پیدا کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہوتی ہے. یہ گن پوائنٹ پہ اتفاق نہیں ہو سکتا، یہ دونوں جانب سے نشتر چلنے سے اتفاق پیدا نہیں ہو سکتا، یہ ایک ہاتھ سے بھی نہیں ہو سکتا. سو جوائنٹلی کرنا پڑتا ہے. اس میں سب کو اپنا رول پلے کرنا پڑتا ہے، حکومت کے ساتھ اپوزیشن جماعتوں کو بھی، اور باقی طبقات کو بھی، معاشرے کے جو ہیں عوام کے اوپر بھی ڈیفینیٹلی اتنی ہی ذمہ داری ہوتی ہے. جو ایس او پیز ہم نے ہر ضلع میں جو حکومت پاکستان کی طرف سے اور محکمہ صحت کی طرف سے اور WHO کی طرف سے جو بتائے گئے ہیں، ان پہ عمل درآمد یقینی بنایا جا رہا ہے. خواہ وہ چھوٹی دکان ہے، خواہ وہ احساس پروگرام کا سینٹر ہے، خواہ وہ گندم کی خریداری کا مرکز ہے، خواہ وہ تھانہ ہے، خواہ وہ کچہری ہے، ہر جگہ پر، چاہے وہ کسی کوئی صوبائی ہے یا کوئی فیڈرل ہے، وہاں پہ ہر جگہ پہ یہ چیز یقینی بنائی جا رہی ہے. جگہ جگہ عوام کی رہنمائی کے لیے مختلف زبانوں میں، سوشل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ، اور وربلی بھی لوگ ایسے ہیں جو آلریڈی لوگوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں. میں آج ہمارے نور پور تھل ایک تحصیل ہے، ہماری بڑی بیکورڈ تحصیل ہے، بڑا ریموٹ ایریا ہے، ہوں، تو میں یہ مثال کے طور پہ اس لیے کہنا چاہوں گی کہ وہاں پہ بھی اگر یہ سارے پیغامات وہاں کے اسکولز میں جہاں سینٹرز بنے ہوئے ہیں، یا وہاں کے ہاسپٹلز میں اور وہاں کی ساری چیزیں وہاں ہیں، تو میرا خیال ہے کہ کوئی علاقہ پاکستان کا رہ نہیں گیا ہوگا جہاں پہ یہ پیغامات نہیں ہوں گے. یہاں پہ ایک چیز ضرور ہے کہ عوام کی ذمہ داری بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جب تک عوام ان چیزوں کو سیریسلی نہیں لیں گے اور نظر انداز کریں گے، تو نہ صرف وہ اپنے لیے بھی مسئلہ بنائیں گے، باقی لوگوں کے لیے بھی بنائیں گے، اور حکومت کے لیے بھی ڈیفینیٹلی بنائیں گے. جویریہ صاحبہ، ابھی جہاں تک بات اخونزادہ چٹان اور ڈاکٹر اسد اشرف صاحب کا جو کہنا تھا وہ یہی تھا کہ بھوک سے کوئی نہیں مرتا. مسئلہ یہ تھا کہ چیزوں کو زیادہ سٹرکٹ طریقے سے امپلیمنٹ کرنا ابھی بھی اسی طرح ضروری ہے، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ اگر سیکنڈ ویو آئی تو وہ بہت زیادہ خوفناک ہوگی. تو یہ کہ یقیناً پرائم منسٹر کا دل میں جو بات ہے کہ جی لوگوں کو اگر 2 وقت کی روٹی نہ دی تو وہ زیادہ مشکل ہو جائے گا، اس کے لیے کوئی آلٹرنیٹ طریقہ ڈھونڈنا چاہیے تھا نا. دیکھیں، جب پرائم منسٹر صاحب یہ بات پہلے دن سے کر رہے ہیں، ہم بارہا یہ بات ریپیٹ کر چکے ہیں کہ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ میں اتنی سختی کا حالات کے حساب سے دیکھ کے فیصلہ ہم لوگ کریں گے، کیونکہ یہ میں اس بات سے 100% تو اتفاق نہیں کرتی. کسی حد تک کسی علاقے میں، جیسے سینیٹر صاحب نے فرمایا کہ بھوک سے نہیں مریں گے. دیکھیں، یہ ایک بات تو یہ ہے، بینگ اے مسلم، الحمدللہ اسلامی فلاحی ریاست ہے، یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ ہم بھوک سے کوئی نہیں مرے گا، یا صحیح، ہر بندہ کسی نہ کسی کی مدد کر رہا ہوتا ہے. بالکل صحیح. لیکن جو چیزیں سامنے آپ کو نظر آ رہی ہیں فیکٹس میں، کہ جو لوگ، ضروری نہیں ہے کہ اسلام آباد، لاہور، کراچی میں لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، چھوٹے شہروں میں بھی جو دیہڑی دار ایگزیکٹلی مزدور ہے وہ چھوٹے سارا شہروں بے کا روزگار زیادہ ان کے مسئلہ گھر ہے، بیٹھا اور ہوا ہے. وہاں پہ تو بالکل آپ اتنا صحیح کہہ بڑا رہی جو ہیں کہ احساس پروگرام کے ذریعے کیش ایمرجنسی ان کو پروگرام کیش تعلیم دیا کا جا رہا ہے. بڑا دیا، اسی لیے دیا گیا ہے کہ ان لوگوں کو ہم اگر ان کا روزگار نہیں ہے تو کم از کم وہ ان اپنے کو لیے بالکل ملے. کھانا خرید لیں. صحیح. چٹان صاحب، آپ نے سن لی، ایک کوشش اور کی گئی آج دوبارہ کہ جو الیکٹریسٹی کا جو ٹیرف ہے اس میں کم کی جائے، اور آئی پی پیز جس کے موجد جو ہیں وہ آپ لوگ ہیں. پیپلز پارٹی نے سب سے پہلے آئی پی پیز شروع کیا 94-95 میں، شاہد حسن خان ہوتے تھے، اور اس کے بعد پھر ابھی خیر ایک اور رپورٹ بھی آ گئی ہے کہ اربوں روپے ان سے لینے ہیں، وہ لے گئے ہوئے ہیں اور وہ انہوں نے ہتھیا لیا ہے. لیکن وہ ایک علیحدہ بات ہے.
تعاون مل جائے گا ان کو حکومت کو اگر مطلب تمام صوبے بھی تعاون کریں اور پھر اس قسم کی جو آئی پی پیز ہیں وہ بھی تعاون کریں, گیس والے بھی تعاون کریں, تو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی, تو وہ شاید گھر پہ بیٹھ جائیں گے نا, وہ پھر اس طرح بلا وجہ نہیں نکلیں گے کسی پریشانی میں. دیکھیے جی, جہاں تک تو آپ نے جو بات کی تو ان سے کوئی کیا پیسہ لے گا. یہ تو ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ سیاست میں اگر کوئی انویسٹمنٹ کرتا ہے تو وہ مفت میں تو نہیں کرتے. مفت کا ناشتہ, کھانا, پانی یہ تو کہیں پہ بھی نہیں ہے. یہ سوال تو ہم کب سے کر رہے تھے کہ بھائی یہ جو جناب محترم عمران خان صاحب ہے, اس کا جو ڈکلیئر اساس ہے وہ میرے اساسوں سے بھی کم ہے. یہ کہاں سے کھاتے ہیں, کہاں سے کماتے ہیں, یہ شاہی زندگی. تو یہ لوگ فخر سے کہتے تھے کہ وہ خرچے کرتے, وہ خرچے کرتے. آئی پی پیز کی آپ نے بات کی, 2 بندے آئی پی پیز کے ٹاپ کے جو ہے وہ ان کے ساتھ ہیں. ایک رزاق داؤد صاحب ہے اور دوسرا ندیم بابر صاحب ہے. اگر لینا ہے تو ندیم بابر صاحب سے لے لیں. میں جویریہ صاحبہ نے جو بات کہ میں اس پہ تھوڑا سا ایک کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے جی, لوگوں نے, اگر آپ دیکھ لیں, پہلے حکومت نے جو ایس او پیز بنائی اس پہ لوگوں نے تقریباً 100% عمل تو کہیں بھی نہیں ہو سکتا ہے. لیکن میرے اندازے کہ میرا بہت دور ڈسٹرکٹ ہے باجوڑی, جن سے افغانستان بارڈر کے ساتھ ہے. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ 80% لوگ اس پہ رضاکارانہ طور پہ عمل درآمد کرتے تھے. اس کے باوجود کہ ہم کس طرح کا قوم ہے, جب جہاز رک جاتا ہے ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ وہ سامنے والا بندہ جب نہیں اترتا ہے, پھر اس کے پیچھے جو ہے, پھر اس کے پیچھے میرے باری نہیں آ سکتے, لیکن آگے سے لے کر پیچھے تک ہم سارے کھڑے ہو جاتے ہیں. مسجدوں میں بھی پہلے 1-2 ہفتے لوگوں نے بالکل صحیح یعنی جمعے کا نماز ہوا, لیکن اس میں بہت تھوڑے لوگ آ گئے. لیکن اس کے بعد جو آٹے کا تقسیم شروع ہوا, جو راشن کا تقسیم شروع ہوا, اور جو بینکوں کے سامنے رش لگ گیا, پھر تو حالات یہ ہو گئے کہ ہمارے باجوڑ اور مومن کے بارڈر کے اس طرف ایک چھوٹا سا تنازع آیا تھا حدود کا, اس طرف بھی دپا 144 میں 20-20 ہزار لوگ روز جلسہ کرتے تھے. اور یہ وہاں آپ کو ذمہ داری لینی چاہیے نا ان کو سمجھانے کی کہ جی یہ تم لوگ غلط کر رہے ہو. جب انتظامیہ آپ آن کے بند کر دیتے ہیں, جب انتظامیہ کے آشرباد سے یہ سارا سب کچھ ہو رہا تھا, تو ہم کس طریقے سے ہماری بات کو لوگ مان لیتے. تو اس طریقے سے جب تک یہ, آپ کو کیا لگتا ہے یہ علماء کے ساتھ جو 20 نکاتی ایگریمنٹ ہوا ہے اس پہ عمل ہو پائے گا؟ آپ مجھے یہ بتائے, سب سے پہلے بات تو یہ کہ اگر آپ نے کاروبار کو کھول دیا, آپ نے انڈسٹریز کو کھول دیا, تو آپ کس طرح مسجد کو بند کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ کو مسجد بے حیثیت مسلمان کھولنا پڑے گا. لیکن جس طریقے پہ انڈسٹری میں عمل نہیں ہوا, جس طریقے سے بازاروں میں عمل نہیں ہو رہا ہے, جس طریقے سے دوسرے جگہوں پہ عمل نہیں ہو رہا ہے, میں دعوے سے کہتا ہوں کہ مسجدوں میں اس میں 2% بھی جو ایسوپیز ہے اس پہ عمل نہیں ہوگا. زیادہ سے زیادہ جو عمل ہوگا وہ یہ کہ دری نہیں بچائیں گے. نہیں تو جہاں پہ آلریڈی صرف بچے ہی دری ہوئی ہے اور قالین بچے ہوئے ہیں, وہ کیا نکال لیں گے, اٹھا لیں گے, اکھاڑ لیں گے؟ میرے خیال میں جہاں پہ ماربل لگے ہیں, جو بڑے بڑے مسجد, اللہ کا شکر ہے کہ مسجد ہم اچھے بناتے ہیں, مسجدوں کو تو بہت بناتے ہیں, اچھا بناتے ہیں, تو جہاں پہ ماربل لگے ہیں, فرش ہے, وہاں سے تو لوگ دری, یہ قالین وغیرہ ہٹا دیں گے. لیکن اس میں نہ فاصلہ ہوگا, نہ رش کم ہوگا, اس میں بوڑھی بھی آئیں گے, اس میں بچے بھی آئیں گے, یقیناً. لیکن کوشش میں اگر واقعی وزیر اعظم صاحب کو غریبوں کا اتنا فکر ہے کہ وہ کہہ رہے کہ میں سخت لاک ڈاؤن اس لیے نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ بھوک سے مر جائیں, تو میں ایک بار پھر کہہ رہا ہوں, آپ پیٹرول کو سستا کری, چیزیں سستے ہو جاتے ہیں کھانے پینے کے, خود ہی سستا ہو جاتا ہے, یقیناً اس کا امپیکٹ آیا تھا. آپ پیٹرول, آپ بجلی کا کم کرے, آپ گیس کا کم کرے. لوگوں کو دیکھیں, سیلاب آ گئے تھے, ابھی تو کچھ نہیں, ابھی تو لوگوں کو روٹی دینا ہے. سیلابوں میں آپ اس کو ٹینٹ بھی دیتے تھے, آپ کھانے پینے کے سامان بھی دیتے تھے, زلزلوں میں آپ ٹینٹ بھی دیتے تھے. بالکل صحیح, وہ زیادہ مشکل کام تھا, اور ہم نے دیکھا کہ بڑے ایسن تھے, نہ صرف حکومتیں, مخیر حضرات نے بھی مدد کی. بالکل بڑے ویلڈ پوائنٹس ہیں آپ کے, بالکل صحیح ہے. ناظرین ابھی وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد مزید اس پہ بات کرتے ہیں. جی ویلکم بیک. اسد اشرف صاحب, کرونا اور سب پہ اس پہ بھی بات ہوتی رہے گی ساتھ ساتھ, لیکن یہ ابھی جو نیب کی طرف سے سٹیٹمنٹس آئی ہیں کہ جی شہباز شریف صاحب تعاون نہیں کر رہے,
اور کچھ ایسی خبریں بھی آئیں کہ جی ان کو اریسٹ کرنے کا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا, صرف بلا کر پوچھنا تھا. یہ کیا ان حالات میں دوبارہ نیب گرم ہو گئی ہے؟ تو اگر سمپل تعاون کرتے رہیں شہباز شریف صاحب تو مسئلے نہ بنے. اور دوسرا انہوں نے چینی اور آٹا کے حوالے سے بھی کہہ دیا کہ اربوں روپے کا معاملہ ہے, اس پر خاموشی نہیں رہے گی. دیکھیں آج 20 اپریل 2020 ہے. آپ کو نیب کے بارے میں سوال میرا خیال نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ نیب نے پچھلے 2 سالوں میں جس طرح اپنی کارکردگی شو کی ہے اور وہ جہاں ہائر فورم پہ دیے ہیں جوڈیشری کے, اور جس طرح ان کو انہوں نے کمنٹس دیے ہیں, اور آخری کمنٹس بھی 3 دن پہلے دیے ہے کہ بالکل ان کی جو تمام کیسز جو ہے نا یہ ان کے بالکل ایکسیسز کے ہیں. اور جب پوری دنیا کورونا پہ لگی ہوئی ہے, پوری دنیا کورونا, ابھی کورونا آپ کے یہاں آئی نہیں, وہ ناکنگ کر رہی ہے, ابھی پیک اس کا آنا ہے. اسپینش فلو جو 1990 کا تھا وہ یہاں جون جولائی میں پہنچا تھا, فروری جنوری میں آیا تھا جب جہاز لینڈ کیا تھا, اور اس کی پیک ہوئی تھی اور ملین کئی لاکھوں لوگ مارے گئے تھے اس وقت. تو ابھی آپ کا پیک میں بھی ناکنگ ہے. اور نیب کو اس ہم جو کہتے ہیں کہ نین نیازی گاجورا ہم ٹھیک کہتے ہیں, ان کو کورونا پہ دھیان دینے کے بجائے یہ اپوزیشن کو ابھی کیا اتنے عرصے وہ قید میں ان کے رہے ہیں, کیا ان سے یہ سوالات نہیں پوچھ سکتے تھے؟ بار بار انہیں بلایا گیا, بار بار وہ آئے ہیں پچھلے 2 سالوں میں, اور ہر بار جب بلایا بالکل ٹھیک انہوں نے کہا وہ کوارنٹین میں ہے اس وقت. اور وہ کیوں اس جب ساری دنیا میں نہیں کوئی اس قسم کے حالات نہیں ہیں وہ ان کو اسکائپ پہ لے لیں. آپ کی عدالتیں اسکائپ پہ لگتی ہیں, آپ کے ٹیلی میڈیسن ہو رہی ہے, آپ کا انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ اسکائپ پہ اس پہ آ گیا. تو اگر کوئی سوال آپ نے پوچھے تو آپ پوچھ لیں, اور وہ ادھر ہی ہیں, وہ کہیں جا نہیں رہے, آپ کے سامنے ہیں. جب آپ بلائیں گے آئیں گے, جس طرح بلائیں گے. انہوں نے کبھی نانی کی صورت ہے, لیکن ایک مینٹیلٹی جو ہے جس میں آپ کہتے ہیں نا کہ سارے اکٹھے ہو کے کام کریں. دیکھیے اگر نیت ٹھیک ہو نا, اگر سب کی نیت ٹھیک ہو کہ ہم نے کورونا سے لڑنا ہے اور پاکستان میں کم سے کم ڈیمیج اس کے اثرات سے کرنے, تو میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی ایک پالیسی نہ بنے اور ایس او پیز نہ بنے. آپ نے دیکھا جب پرائم منسٹر نے اسپیکر نے بلائی تھی تو پرائم منسٹر اپنی بات کر کے اٹھ کے چلے گئے, اور بلاول بھٹو زرداری اور میاں شہباز شریف صاحب کی بات ہی نہیں سنی انہوں نے. آپ دیکھیں یہ سیاست نہیں ہونی چاہیے. یہاں پر لوگوں کے ڈاکٹر کے لیے کوئی مریض جو ہے نا اس کا قاتل بھی اس کے سامنے آ جائے نا اس کے بھائی کا, تو وہ اس کو ایز اے مریض ہی دیکھتا ہے. تو یہ اس وقت بیماری کو بھی پوری قوم کو بیماری سمجھ کے اور کورونا وائرس سمجھ کے اس سے لڑنا چاہیے, نہ کہ آپس میں لڑنا چاہیے. آپ یہ دیکھیں کہ نیب کو کورونا کی پیک ابھی آئی نہیں ہے, ابھی لوگوں کو فیسلٹیز پہنچی نہیں ہے. آج بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پہنچائیں گے. دیکھیں 3-3.5 ماہ ہو گئے کورونا وائرس نے آپ کو دنیا میں آ کر آپ کو تیاری کا موقع دیا ہے, لیکن آپ نے کوئی تیاری ابھی تک نہیں کی. جب پہلا جہاز آیا چائنا کا, اور اس کے بعد کی ڈلیوری جو ہے وہ بھی دیکھنے کئی ہفتے ہو گئے, اور ابھی تک ڈاکٹرز کو جنہیں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سر کا تاج ہے, بلوچستان میں بھی ان کو لاٹھی چارج کی, پنجاب میں بھی ان کی لاٹھی چارج کی, لیکن ان کو پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ جو ہے صحیح بالکل صحیح کہا جی. کہ جویریہ فائنل کمنٹس میں بس لاسٹ 2 منٹس ہیں. جو ابھی بات کی کہ کیوں نہیں دوبارہ ایک ایسا ماحول پیدا کر لیا جاتا جہاں پر تمام پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ کر آن بورڈ ہو کر, جس میں سیاسی اور اسلامی جماعتیں مذہبی جماعتیں بھی بیٹھی ہوں, اور تمام مسائل کو تھریڈ پہ ڈسکس کر کے ایک مطلب ایک یونٹی کا میسج ہے پوری دنیا میں اور پاکستان کی عوام کے پاس کہ نہیں بھئی یہ کرنا ہے. آپ نے میوٹ کی بھی تھی جی دیکھیں حکومت کی پالیسی بھی بنی ہوئی ہے, پلان بھی ہے, اور ایس او پیز بھی بڑے واضح ہیں. انسٹرکشنز جو ہیں وہ ڈیلی بیسس پہ جاتی ہیں اور ساری فالو بھی ہو رہی ہیں. یہ آپ قطعاً نہیں کہہ سکتے کہ ایسا نہیں ہے. جہاں تک ایک پیش کی بات ہے, یہ سی ایم سندھ صاحب جو آ کے ٹی وی پہ بیٹھ کے ہاتھ جوڑتے ہیں, تو میں بھی ہاتھ جوڑ کے کہہ رہی ہوں کہ ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ سیاست نہ کریں, دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ ہمیں ٹائیگر فورس نہیں چاہیے. سیاست تو آپ کر رہے ہیں. نون لیگ کا بھی بیانی ایسے ہے, شہباز شریف صاحب نے اتنا جی بی ڈاٹا ضائع کر دیا انٹرنیٹ پہ آ کے عوام کو ریلیف دینے میں, اور پھر وہ
طنز کے تیر بھی چلاتے ہیں، تو سیاست کون کر رہا ہے؟ باقی بات رہ گئی ہے ایک پیج پہ. میں نے پہلے عرض کیا کہ جب سب اکٹھے ایک پیج پہ تبھی ہوتے ہیں جب سب کی رضا ہوتی ہے. چلیں اور صحیح. سیاست جویریہ صاحبہ کوئکلی ایک نہیں اخون زادہ چٹان صاحب کا ایک سوال ہے آپ سے. نہیں سوال نہیں ہے میرا، ان سے ایک ریکویسٹ ہے. ایک ریکویسٹ کرنی ہے آپ کو. صاحب نے بات کی ہے صحیح، کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے دونوں نے پرفارمنس کی بات کی ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ جتنی اچھی طرح سے کنٹرول پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے پی ایم عمران خان صاحب کی لیڈرشپ میں کیا ہے. صحیح، کیونکہ نہ یہ ڈینگی ہے، نہ یہ زلزلہ ہے، نہ یہ سیلاب ہے. خدارا یہ ایک کنٹیجیس ڈیزیز ہے. ایگزیکٹلی صحیح. ایک ریکویسٹ آپ سے کرنی ہے اخون زادہ چٹان صاحب نے، ان کی ریکویسٹ سن لیں. جویریہ صاحبہ ریکویسٹ سن لیں. جی بولیں. میں جویریہ صاحبہ کے موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے جو ورسیز پاکستانی اور خصوصی طور پہ جو سعودی عرب میں ہمارے لیبر جو ہے لیبر کلاس کے، ان کا ساتھ ہوا یہ ہے کہ وہ لوگ جو وہاں پہ کرپیا لگی ہیں تو کوئی بیمار ہو جاتا ہے یا کان نہ لینے یا کوئی سامان لینے باہر نکلتے ہیں تو اس کو 10,000 ریال فائن کیا گیا ہے. اب وہ لوگ آ رہے ہیں تو ایئرپورٹ پہ اس کو وہ 10,000 ریال دینا پڑے گا جو کہ ان غریبوں کے پاس نہیں ہے. یہ معاملہ بڑا سیریس ہے. سعودی حکومت کے ساتھ ہمارا ایمبیسی کوئی بات کرے اور یہ کہ ایسے مزدور جو واپس آ رہے ہیں کہ ان کے اوپر جو جرمانے ہیں وہ نہ لیا جائے. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.